नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। एक नई सुबह आप सबको खुश आमदीद कह रही है और साथ ही साथ हम भी ये कहना चाहेंगे कि नई सुबह के साथ आप सबका इस्तक़बाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। राह निजात आपके पेश नज़र है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को जो हस्तियाँ दुबाला कर रही हैं, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से अपने मेहमानों का इस्तक़बाल करना चाहेंगे, खुश आमदीद कहना चाहेंगे। क़ारी फजल रहमान साहब आपको पुरतपाक खैर मक़दम आपका खुश आमदीद कहना चाहेंगे। सना सैयद को भी, सना आपका भी इस्तक़बाल है। तो नाज़रीन आइए हुस्न आगाज़ के लिए सबसे पहले हम सना को ज़हमत देते हैं और सना एक खूबसूरत हमदे बारी ताला से हमारे इस बज़्म का आगाज़ करेंगी। आगाज़ कीजिए सना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे हैं माहो साल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। आमादा यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ, आमादा यूं तो मुझको गिराने पे था जहाँ। लेकिन तेरी निगाहें करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाहें करम से मेहरबान। नाकाम हो गई मेरी, नाकाम हो गई मेरी दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। उम्मत तेरी नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है, आपस में इख्तिलाफ है, नफरत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल।
سبحان اللہ سنا، بہت خوب. قاری صاحب بہت خوبصورت ایک نظم سنائیں گے، تو قاری صاحب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ یہ نظم سنائیے. دل میں نبی کی یاد ہو، لب پر نبی کا نام. دل میں نبی کی یاد ہو، لب پر نبی کا نام. یا رب کچھ ایسے گزرے میری صبح ہو میری شام. دل میں نبی کی یاد ہو، لب پر نبی کا نام. سبحان اللہ. عشق رسول پاک نے دکھلایا وہ کمال. تپتی زمین پہ لیٹ کے کہتے رہے بلال. عشق رسول پاک نے دکھلایا وہ کمال. تپتی زمین پہ لیٹ کے کہتے رہے بلال. تم چاہے جو بھی کر دو ستم ڈھاکے میرا حال. دامن رسول پاک کا ہے چھوڑنا محال. حضرت بلال، حضرت بلال آپ کی ہمت کو ہے سلام. دل میں نبی کی یاد ہو، لب پر نبی کا نام. سبحان اللہ. جو بھوک سے نڈھالی ہے ان کو کھلائیے. گرتے ہو کو دے کے سہارا اٹھائیے. جو بھوک سے نڈھالی ہے ان کو کھلائیے. گرتے ہو کو دے کے سہارا اٹھائیے. ہر ایک سے پیش محبت سے آئیے. دشمن کو بھی گلے سے لگا کر دکھائیے. دشمن کو بھی گلے سے لگا کر دکھائیے. بہت خوب. سبحان اللہ. ہر امتی ہر امتی کے واسطے آقا کا یہ پیام. دل میں نبی کی یاد ہو، لب پر نبی کا نام. سنت رسول پاک کی اپنائیے جناب. باتوں کو ان کی مان کے دکھلائیے جناب. سنت رسول پاک کی اپنائیے جناب. باتوں کو ان کی مان کے دکھلائیے جناب. جب بھی کسی سے ملیے کہیں جائیے جناب. ہرگز جھجکیے اور نہ شرمائیے جناب. پہلے سلام، پہلے سلام کیجئے پھر بعد میں کلام. دل میں نبی کی یاد ہو، لب پر نبی کا نام. یا رب کچھ ایسے گزر میری صبح ہو میری شام.
دل میں نبی کی یاد ہو لبی پر نبی کا نام. بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب، جزاک اللہ. تو ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے روشن قندیل ہے، روشن مثال ہے، اور آپ کے حسن سیرت، آپ کے حسن سلوک کا اعتراف آپ کے مخالفین بھی کرتے تھے. قدم قدم پر ایسی روشن مثالیں موجود ہیں. مثالوں کو ہم انشاءاللہ ضرور کسی اور پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. آج ہم ہمدردی کی بات کریں گے، انسانی ہمدردی کی بات کریں گے، جذبہ انسانیت کی بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی روپ میں جذبہ انسانیت، جذبہ ہمدردی اس مذہب کی تعلیمات میں شامل ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بھی مرتے دم تک یہ انسانیت کسی نہ کسی روپ میں کہیں نہ کہیں اس کی رمق باقی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی پوری سیرت، آپ کا پورا اسوہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہاں، جیتی جاگتی مثال اگر کوئی ہو سکتی ہے روئے عرض پر تو وہ نبی آخر الزماں ہیں. اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی حتی الامکان پوری آپ کی پیروی اور آپ کی تقلید کی کوشش کی. حضرت عمر فاروق تا عمر حضرت ابو بکر پر رشک کرتے رہے، آپ کی تقلید کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد بھی انہوں نے جب لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت ابو بکر کا کیا معمول تھا، تو لوگوں نے دریافت کیا، لوگوں نے ان کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ تھوڑا سا کھانا بیت المال سے لے کر ایک جانب کو چل پڑتے تھے. حضرت عمر فاروق نے بھی یہی کیا کہ تھوڑا سا کھانا لیا اور ایک جانب چل پڑے. پوچھتے پوچھتے وہ منزل مقصود تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا، نابینا، لاچار، مجبور، معذور شخص بیٹھا ہوا ہے. قدموں کی آہٹ پا کر اس نابینا شخص نے پکارا، غصے میں پکارا کہ 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو اب آیا ہے، بہرحال بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا. حضرت عمر فاروق نے خاموشی کے ساتھ کھانا نکال کر اسے کھلانا چاہا، اور کھانا کھلانے کا جو طریقہ تھا اس پر وہ شخص جھلا گیا اور کہنے لگا کہ ایک تو 3 دن بعد آیا ہے، اوپر سے کھانا کھلانا بھی بھول گیا، کہ تو کیسے مجھے کھانا کھلاتا تھا. حضرت عمر فاروق آپ دیدہ ہو گئے، لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگے کہ وہ شخص جو تجھے کھانا کھلایا کرتا تھا 3 دن ہوا اس کا وصال ہو گیا، وہ اپنے رب سے جا ملا ہے. وہ شخص پریشان ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق کے یہ کہنے پر کہ تو جانتا ہے کہ وہ کون تھے؟ وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق تھے. وہ شخص ہکا بکا ہو کر کھڑا ہو گیا، تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھے. تو یہ تھی ہمارے اسلاف کی زندگی، یہ تھی ان کی سیرت، یہ تھی ان کا کردار. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کی شخصیت، ان کی زندگیوں سے کچھ نہ کچھ استفادہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں. اس موضوع پر تفصیل سے رہنمائی ہوگی انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مولانا وارث مظہری صاحب، اور انشاءاللہ ہم ان سے تفصیل سے جانیں گے اس موضوع پر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہم استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین جناب ڈاکٹر وارث مظہری صاحب کا، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز. پرتپا خیر مقدم ہے مولانا صاحب آپ کا. اور آپ سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے. جیسے کہ ناظرین ہم نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انسانی ہمدردی. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے. انسان اسی بات کو، اسی موضوع کو، اسی کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس میں بہت سی ایسی روشن مثالیں موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہم پہلے انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ازل سے لے کر تا ابد تک یہ جو جذبہ ہمدردی ہے یہ انسان کے سرشت میں شامل ہے، داخل ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے. اور کسی نہ کسی روپ میں یہ جذبہ ہمدردی ابل پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتا ہے کسی مجبور، لاچار، بے بس کو دیکھ کر. یا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب سے بالاتر ہو کر جو انسان کام کرتا ہے جس جذبے کی بنیاد پر، تو وہ یقیناً انسانی ہمدردی ہوتی ہے. جی مولانا صاحب آپ سے دیکھیے، جو لفظ انسان ہے جو وہ اس انس سے بنا ہے. عربی میں یہ جو مادہ روٹ آف دا ورڈ ہے اس کے خود اس بنیادی مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ ایک دوسرے سے مانوس ہونا، ایک دوسرے سے قریب ہونا، ایک دوسرے کو جاننا. ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں انس اور محبت. تو وہ انس، محبت، آپسی تعلق خود اس کے روٹ آف دا ورڈ میں شامل ہے.
اسی لیے انسان کے نیچر کو اس بنیاد پہ تشکیل دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھے، خیر خواہی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. اسی لیے قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس کے پس منظر میں گفتگو کی گئی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مواسات، جیسے قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے وہ شہر المواسات ہے، غم خواری کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، سمپیتھی کا مہینہ ہے. روزے کے فلسفے میں بھی یہ بات شامل ہے. تو گویا انسان کی فطرت کا اس تقاضا یہ ہے کہ جو آپ نے شعر پڑھا کہ گویا ایک دوسرے کے کام آئے. اگر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو بنیادی طور پہ انسانیت کے ڈگر سے یہ ہٹ جانا ہے. بنیادی مفہوم جو انسان کا ہے جو اس سے بالکل ہٹ جانا ہے. تو قرآن کریم میں کہا گیا کہ ہم نے تم کو اس لیے شعوب اور قبائل میں، قبیلوں میں، مختلف ٹکڑوں میں اس لیے بانٹا ہے تم ایک دوسرے کو جان سکو، ایک دوسرے کا تعارف کر سکو. ہمارے مفسرین نے کہا کہ یہ جو کہا گیا لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تعارف دراصل ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہے، کیونکہ آدمی جانتا اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کا مصائب کو سمجھے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو تصور ہے اجتماعیت کا، اس کے پس پردہ بھی شاید یہی جذبہ کار فرما ہے. اب 5 وقت ہم جو باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو شاید اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکیں. بلا شبہ بنیادی بات ہے، بنیادی بات ہے. دیکھیے اسلام میں جو سب سے بڑا مطلوب ہے وہ ہے اجتماعیت کا قیام. یہ نماز کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ وہ خدا سے تعلق قائم کرتا ہے، نماز کے علاوہ اور دوسری عبادتوں کا بھی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ خدا سے تعلق قائم کرتا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے اس کے ذریعے تعلق قائم ہو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چھوٹی سطح پہ، بڑی سطح پہ اس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے. یعنی چھوٹی سطح پہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھیں، حالانکہ تنہائی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور شاید تنہائی میں بالکل پڑھیں تو خدا سے ایک زیادہ وہ ہوتا ہے ایک خلوت کی جو عبادت. لیکن چونکہ مقصد صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ خدا سے ہی تعلق قائم کریں، بندوں سے نہ کریں، اس لیے آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہفتہ میں پھر ایک نماز ہوتی ہے جو فرائیڈے کی، وہ اور بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے تاکہ زیادہ اجتماعیت ہو، زیادہ ایک دوسرے سے خبر گیری ہو، ایک دوسرے کو زیادہ جانیں. پھر ایک سالانہ عید اور عیدین کی نماز ہوتی ہے. اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ بڑے پیمانے پہ آپ ایک دوسرے کو جانیں، سمجھیں، ہمدردی کا. اور ان تمام میں ایک عالمی سطح کا جو پروگرام ہو سکتا ہے وہ حج کا پروگرام ہے، جس میں ایک عالمی سطح کی اجتماعیت وجود میں آتی ہے. تاکہ ابھی آپ نے عید وغیرہ کے ذریعے اپنے ملک کے لوگوں کو، ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جان لیا. اب حج کا تقاضا یہ ہے کہ اب ساری دنیا کے لوگوں کو جان لیں. جاننے کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو، مشکلات کو سمجھیں تاکہ آپ جو کام آ سکیں وہ کام آئیں. یہ اسپرٹ عبادت کی ہے. اب یہ ہو گیا ہے موجودہ دور میں ذرا سا کہ یہ اسپرٹ محدود ہو گئی ہے. ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ ایسی ٹیکنیکل انداز کی چیزیں کہ گویا ہم نے نماز پڑھ لی، اس کا وہ پورا ہو گیا. یعنی اس کا وہ والا جو تصور جو ایک طرح سے جو سوشل آسپیکٹ تھا اس کا جو ایک فائدہ ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں جو اس کا ایک فائدے کا تصور تھا وہ کہیں نہ کہیں دب گیا. حالانکہ وہ اس کی روح میں ہی شامل ہے نماز کے، کہ آپ کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہو، یہ مزاج پیدا ہو، لیکن وہ کہیں کمزور ہو گیا. بالکل مولانا صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں اس کا اخلاقی پہلو، ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں. اس اعتبار سے دنیا کے تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں اگر اس سلسلہ نسب پہ نظر ڈالی جاتی ہے. تفریق مذہب و ملت سے بالاتر ہو کر بات اگر یہ کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اور اگر اس کا عملی پہلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں دیکھتے ہیں ہم، تو جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان مواخات قائم کی. تو اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو انصار تھے ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، ان کی دریا دلی دیکھیے کہ ایک شخص نے کہا میرے پاس 2 مکان ہے، ایک مکان تم لے لو، میرے پاس اتنا مال ہے. بالکل، حد تو یہ ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم جس کو چاہو پسند کر لو، یا جس کو چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو. تو یہ ایثار اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے. یہ ایثار اور قربانی ہماری آج کی زندگی میں مفقود ہوتا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ جو جذبہ کمزور پڑ رہا ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر وہ اوصاف، وہ اخلاق ختم ہو رہے ہیں، معدوم ہو رہے ہیں، جو اس جذبے کی آبیاری کا کام کرتے ہیں. دیکھیے بہت اچھی آپ نے حدیث پڑھی. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ آپ بکثرت یہ بات اپنی زبان سے ادا کرتے تھے. غالباً روزانہ صبح میں، بعض حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح میں یہ کہتے ہیں اللہم انی شہید ان العباد کلہم اخوا، اللہم انی شہید ان العباد کلہم اخوا، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ
एक दूसरे के भाई हैं। और उसी ज़मीन में है अल-खल्क़ इयाल्लाह फ़अहब्बुल ख़ल्क़ इलल्लाह अहसनुहुम लिअयलिही, कि पूरी दुनिया अल्लाह का कुंबा है। ये एक ज़बरदस्त बात कही गई है, पूरी दुनिया अल्लाह का कुंबा है और तुम में से सबसे बेहतर अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन शख्स वो है जो अल्लाह के उस कुंबे के लिए ज़्यादा अच्छा सलूक करने वाला हो। तो ये इस हदीस के ज़रिए जो वही जिस स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं वो स्पिरिट इसमें गोया कि बताएंगे। इंसानियत आम्मा के लिए, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी के लिए हमें अपने अंदर एक जज्बा पैदा होना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़ियारुकुम फ़िल जाहिलियत ख़ियारुकुम फ़िल इस्लाम। बहुत अहम हदीस है। बताया गया कि तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो जाहिलियत में भी, इस्लाम के आने से पहले अगर वो बेहतर थे तो इस्लाम में भी बेहतर हैं। इसके ज़रिए कहने का मकसूद ये है कि जो बुनियादी अखलाक हैं वो मज़हब से, जिसकी आप बात कर रही हैं, तब मज़हब व मिल्लत से बालातर सिफ़ात होती हैं। किसी के काम आना, किसी के साथ ताउन करना, उसके हमदर्दी करना, ये जो जज्बा होता है ये मज़हब से बालातर हो करके। तो कोई अगर गैर मुस्लिम भी है और पहले रहा हो तो ये जो बुनियादी सिफ़ात हैं अगर उसके अंदर, तो वही सिफ़ात इस्लाम में भी मतलूब है कि उसके अंदर वो सारी इंसानी खूबियाँ, सारे इंसानी पहलू उसके अंदर पाए जाते हों। अगर ऐसा हो कि वो मज़हब की वो सारी चीज़ें जो इबादत का ढांचा है वो तो वो कर रहा हो, लेकिन ये वाला पहलू कहीं मफकूद हो जाए तो फिर ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो मतलूब है वो दो चीज़ें हैं, हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद। हमारी पूरी शरीयत, हमारा पूरा अखलाक, हमारी पूरी फ़िलासफ़ी इसी पर मबनी है। एक तरफ अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा बेहतर ताल्लुक़ कायम हो, और इसके लिए कुरान करीम में है कि इसी के लिए हमें पैदा किया गया है। दूसरी तरफ पूरी इंसानियत के साथ हमारा एक गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए। वही हुकूक़ुल्लाह के ज़रिए हम उसको समझाते हैं और बताते हैं, और उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से गोया मतलूब है। तो इस्लाम में, शरीयत में ये दोनों चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे बयान कर दी गई हैं। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, हम देखते हैं कि हमने मज़हब को कुछ इस तरह अपने ऊपर हावी कर लिया है कि ये हम सोचते हैं कि जो हम इसकी जो ज़ाहरी शक्ल है, जो इसकी एक रस्मी शक्ल है, हम उसे अहमियत देते हैं, और इसकी जो जिसको कहते हैं कि रूह है उसे हमने फरामोश कर दिया है। जबकि उसके रूह में भी, तमाम इबादतों में इंसानियत का जज्बा भी किसी न किसी रूप में कार फरमा है। और हम देखते हैं कि तमाम मज़ाहिब इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत उसके बंदों से मोहब्बत है। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता यही है कि हुकूकुल इबाद से होकर ही हुकूकुल्लाह तक हम पहुंच सकते हैं। बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक कि वो बंदा माफ़ नहीं कर दे। तो हमने इस चीज़ को कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत को तर्क कर दिया है, तो हम अल्लाह को कैसे राज़ी कर सकते हैं? बेशक, इसीलिए देखिए इस्लाम की फ़िलासफ़ी है इसीलिए कि आपको एक इंटेंसिव सोशल लाइफ गुजारना है। यानी ऐसा ये मतलब नहीं है इस्लाम में कि आप जंगल में चले जाएं, पकड़ लें और दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ जो सेल्फ़ प्योरिफिकेशन के लिए, तज़किये के रूहानी के लिए ये होता है कि आप समाज से कट जाएं, कट कर करके अपना तज़किया करें। इस्लाम में है कि नहीं, आपको लोगों के साथ रहना है ताकि आप लोगों के काम आएँ, वरना एक तरह की सेल्फिशनेस है, वरना एक तरह की सेल्फिशनेस हो जाती है कि आप पूरी दुनिया से, बंदों से, अल्लाह के कट कर करके आप अल्लाह की तलाश में। इस्लाम का तस्वूर है कि खुदा की तलाश खुदा के बंदों में रह करके वो आपको करनी है। यानी आपको उनके साथ काम आना है, सुबह शाम की ज़िंदगी उनके साथ गुजरनी है, उनकी अज़ियतों पे सब्र करना है, उनकी मुसीबतों में काम आना है, जो परेशानियां हैं उसको झेलना है। अगर आप इससे वो हो गया तो एक आफ़ियत कदा है, आफ़ियत की तलाश है। ये गोया कि इस्लाम में मतलूब नहीं है, और यही इस्लाम की ब्यूटी है कि वो ये कहता है कि आप एक मुकम्मल इज्तिमाई लाइफ गुजारिए, और वो मुकम्मल इज्तिमाई लाइफ का तस्वूर ये है कि आप अपने गिरदो पेश के लोगों को की ख़बरगिरी करें, उसको जानते रहें, उनके मसाइल को समझते रहें। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इरशाद फरमाया। आप देखें सिर्फ पड़ोसी के बारे में हिदायत जो हैं इतनी ज़बरदस्त हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे जिब्रील ने इतनी नसीहत की, इतनी वसीयत की, इतनी नसीहत की पड़ोसी के हुकूक़ के बारे में कि मुझे लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको हमारे बच्चों की तरह से वारिस बना दें। बेशक साहब, यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन पड़ोसी की भी जब हम डेफिनेशन आपसे जानेंगे तो सुनने में यही आया है कि 40 घर मशरक़ में, 40 घर मगरिब में, 40 घर शिमाल में, 40 घर जुनूब में। तो ये हुदूद जो है, ये हुदूद अरबा, ये भी कितना वसी है, और इस एतबार से उन हुकूक़ की वसअत क्या होगी ये ज़रूर जानेंगे। फिर हम ये भी जानेंगे नाज़रीन, एहतिसाब नफ्स भी करेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, जज्बा इंसानियत कितना कारफरमा है हमारे अंदर, और हमारी ज़िंदगी में किस हद तक वो नज़र आता है। एक छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तक़बाल है। मौलाना साहब हमारे साथ हैं। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने अर्ज़ किया था कि अब वक्त आ गया है मुहासबे नफ्स का, एहतिसाब नफ्स का। हम देखते हैं कि तमाम मज़ाहिब में किसी न किसी रूप में जज्बा इंसानियत पोशीदा है, कारफरमा है। कभी ये इनफरादी तौर पर होता है, कभी इज्तिमाई तौर पर होता है। हम देखते हैं कि चैरिटी जिसे कहते हैं, इसका तसव्वुर भी मिलता है। हम देखते हैं कि लोग सबील लगा देते हैं, लोग खाने पीने का गुरबा और मसाकीन के इंतज़ाम करते हैं। मज़हब इस्लाम में देखते हैं तो हम देखते हैं कि सूफिया की तो ये रिवायत ही रही है कि उनके यहाँ जो है वो गुरबा और मसाकीन के खाने पीने का इंतज़ाम होता था, यानी गुरबा परवरी और सूफिया का जो हम कह सकते हैं कि खानकाहें ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम थी। वो खुद भूखे रहते थे लेकिन वहाँ बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत। तो ये रिवायत आज कहाँ है और हमने इस रिवायत को क्यों छोड़ दिया है अपनी अगर इनफरादी ज़िंदगी की बात करें? बिल्कुल खुद एहतिसाबी होनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए कोई काम करता है, उसके लिए मेहनत कोशिश करता है, काम आता है, तो ऐसा है जैसे वो जिहाद करने वाला हो, या ऐसा है जैसे कि वो पूरे दिन रोज़ा रखता हो और पूरी रात नमाज़ें पढ़ता हो। इस तरह की चीज़ें हैं जो उभारी गई हैं बहुत ज़्यादा। इस्लाम की ज़र्री तारीख़ में हम इसके वाक़यात बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, लेकिन बाद में कहीं लगता है, ऐसा महसूस होता है कि वो मुजर्रद इबादत का तसव्वुर कुछ इस तरह से मुसलमानों पे तारी हुआ कि उसकी वजह से ये वाला पहलू कमज़ोर हो गया। इबादत का तसव्वुर समाज से हट करके ऐसा महसूस होने लगा कि वो मस्जिद तक महदूद है, मदरसे तक महदूद है, या इस तरह की चीज़ों तक महदूद है। और ये वाला तसव्वुर कहीं जिस तरह से दूसरी कौमों में रहा, मुसलमानों में ऐसा लगता है कि महदूद हो गया। इसलिए आप देखते हैं कि मुस्लिम माशरों में इस तरह से जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, इस तरह के फ़लाही इदारे होते हैं, फ़लाही तहरीकें होती हैं, बनिस्बत कम हैं। अगर जहाँ तक आप ख़ुद एहतिसाबी की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल साहब, और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये बात है। दूसरी एक और पहलू नज़र आता है, जब आप एक मल्टी कल्चर सोसाइटी में रह रहे हैं, एक मुश्तरका माशरे में रह रहे हैं, आपको इन तमाम हुदूद से बालातर होकर के बिला यानी तफरीक़ मज़हब व मिल्लत आपके लिए करना है। हमारे यहाँ जो कोशिश होती है उसमें बसा औक़ात ये नज़र आता है कि वो ज़्यादातर मुस्लिम ओरिएंटेड होती हैं। कोशिशें हो रही हैं तो मुसलमानों के फलाह, बिलाशुबा मुसलमान इसके ज़्यादा कमज़ोर हालत में हैं, ज़्यादा ये हैं, लेकिन जो कोशिशें होनी चाहिए वो इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर के होनी चाहिए। ये इस्लाम का पैगाम है। और देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक स्पिरिट है, हिल्फुल फजूल की एक स्पिरिट, कि गैर मुस्लिमों के साथ मिल करके हमें इंसानी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए, सोशल जस्टिस के लिए काम करना चाहिए। ये वाक़या ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। ये वो नादिर नमूने हैं जिनको अमल में लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल मां साहब, और अल्लाह ताला का भी फरमान है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए, ये भी नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, तमाम आलमीन, तमाम लोगों के लिए, और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत जो है वो रसूल पाक को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है। इसकी मिसालें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में कदम कदम पे मिलती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आपके असहाब का नजूम, मेरे जो असहाब हैं वो रोशन सितारों की मानिंद है, और अगर एक इंसान चाहे तो वहाँ से भी रोशनी अख्ज़ कर सकता है। एक खातून, उनके पास से एक सहाबी का गुज़र हुआ और उन्होंने दरियाफ़्त किया कि आप बड़ी भी अम्मा, आप तो नाबीना हैं, आपका घर भी साफ़ सुथरा है, और आपके पास जो मैंने देखा कि घड़ा भी है, धुला हुआ है, पानी भरा हुआ है, आपके चेहरे पे तमानियत भी है, ऐसा लगता है कि कोई आपको खिला पिला भी जाता है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो नहीं जानती, मेरी तो आंखें हैं नहीं, इतना ज़रूर पता है कि कोई शख्स मुँह अंधेरे आता है और ये काम कर जाता है। और उसके बाद जो जवाब मिला मौलाना साहब, वो आपसे जानना चाहेंगे कि वो हस्ती कौन सी थी? ग़ाज़ी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बिल्कुल, वो चोरी छुपे जा कर के वो खिदमत किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पर रश्क करते थे, इसी वाक़े को लेकर करके। जब उनका ये हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का काम करना चाहिए, जब उनको ये मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर इस तरह से किया करते थे, तो उन्हें हज़रत अबू बकर पे रश्क आता था। देखिए अजीब बातें हैं, ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जो एक कन्फ्लिक्ट रहा यहूदियों के साथ, शदीद तरीन मदीने में कन्फ्लिक्ट रहा, जान के गोया के प्यासे रहे वो। लेकिन मोहम्मद हमीदुल्लाह ने लिखा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ यहूदी ख़ानदानों को वजीफ़े दिया करते थे, और मरते वक्त तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा। हालांकि ये गोया वो दुश्मन लोग थे जिन्होंने आपकी तहरीक को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ तक इस इंसानियत की बात है उसके तहत उन्होंने बाज़ाब्ता उनके लिए वजीफ़े बाज़ाब्ता जारी कर रखे थे।
بعض یہودی لڑکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خادم کے طور پہ تھے، حضرت عمر فاروق کے ہاں بھی اس طرح سے خادم کے طور پہ تھے. تو گویا مذہب سے بالا تر ہو کر کے جو ایک جذبہ کے اظہار کی بات ہے، جو ایک خدمت کی بات ہے، وہ ان تمام صحابہ کرام میں مشترک تھی. اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کسی یہودی کو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی کو، بوڑھے کو مانگ رہا ہے، تو بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ، اور اس کو فوراً کہا کہ دیکھیے جب یہ جوان تھا تو ہم تو اسے جزیہ لیتے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو ہم نے اس کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا ہے. اس طرح سے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو بیت المال سے وظیفہ باضابطہ جاری کروایا کہ نہیں، اس کو بالکل وظیفہ دیا جائے. تو یہ سب واقعات ہیں نادر کہ ہم دوسرے یعنی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق خالص انسانی بنیادوں پہ کس قدر ہمدردانہ ہوتا تھا، وہ نمونے کہیں کمزور ہو گئے ہیں. اس کے لیے اس کو بیدار کرنے کے لیے دوبارہ اس جذبے کو ریوائیو کر لیے کیا کیا جائے؟ مولانا صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دیگر مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے ہاں کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے تمام کاموں میں پیش رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آفت زدہ ہے یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یا یہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے. وہ اپنی کمیونٹی سے بالاتر ہو کر مصیبت کے وقت میں انسانیت کے جذبے کو اوپر رکھتے ہوئے، سر فہرست رکھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے. تو ہمیں بھی کسی آفت زدہ انسان کو اس کی مدد کرنے سے پہلے اس کے مذہب کو یا اس کے تعلق کو، اس کے حسب نسب کو فراموش کر کے صرف ایک انسان کی حیثیت سے اسے دیکھنا کتنا ضروری ہے. دیکھیے بلا شبہ، دیکھیے یہ انتہائی بدترین بات ہوگی کہ ایک حادثہ زدہ، ایک مصیبت زدہ شخص کو آدمی دیکھے اور پھر یہ جاننے کی کوشش کرے کہ آیا یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کس مذہب سے، کس قبیلے سے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. انتہائی بدترین بات کہ انسانیت کا جو جذبہ ہے اس کے بالکل خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے. قرآن کریم میں کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دوسرے پارے میں کہا گیا کہ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اس طرف منہ کو یعنی مشرق کی مغرب کی طرف کر کے نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم لوگوں کے ساتھ کام آؤ. اس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے جو نیکی کا تصور یہ قائم کر لیا ہے کہ گویا زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا یہ نیکی ہے. زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنا یہ کہ نیکی صرف نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تم لوگوں کو کام آؤ. اسی کا علامت کے طور پہ کہا گیا کہ تم اس کو دینے والے ہو، تم اس کو مال دینے والے ہو یا اس کو کھانا کھلانے والے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے کسی نے سوال کیا کہ دین کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ طعام الطعام، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا. لوگوں کو گویا کھانا کھلانے کا مطلب ان کی مالی ضرورت کو پورا کرنا، اس کا نام ہے اسلام. تو یہ جذبہ جو ہمارے ہاں جو کم ہوا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ عبادت کا تصور جو بنیادی طور پہ تھا وہ بہت زیادہ وسیع ترین تھا. اس میں انسانی خدمت کا تصور بھی اسی طرح کی عبادت ہے، وہ عبادت ہی کا پہلو ہے. لیکن ہمارے یہاں چند مجرد اعمال کا تصور ہو گیا کہ یہ عبادت ہے. گویا مسجد میں تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا یہ تو عبادت ہے، لیکن خدمت والا وہ جو تصور ہے ان کو لگتا ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز تو ہیں لیکن وہ عبادت، حالانکہ یہ سارے کے سارے عبادت کے وسیع ترین مفہوم میں شامل ہیں. ان کو اسی انداز میں دیکھنا چاہیے اور اس سے ایسی ہی توقع رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، محسنہ صاحبہ، یہ بات کر لیں. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ محسنہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی آواز آ رہی ہے. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے، میرے رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کے آتے ہیں، میرے چہرے پہ تھوڑا سا عیب ہے، دانت خراب ہے میرے والے کو. جی مولانا صاحب، جیسے انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اول تو رشتوں کا ہے، تھوڑا سا شاید کہیں پر کوئی جسمانی نقص بھی ہے، یا جیسے انہوں نے کہا کہ چہرے پہ کچھ نشانات ہیں، یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی. تو جس کو کہتے ہیں کہ پورا کامل الوجود تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی یا خامی ہوتی ہے. تو ان کے دونوں مسائل کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ رشتے آتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، لوگ بات آگے نہیں بڑھنے دیتے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں اور مختلف احادیث میں جو باتیں آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے. مایوسی بالکل نہیں اختیار ہونی چاہیے. بالکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ آپ کے لیے اس نے کیا مقدر کر رکھا ہے.
بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی کہ شروع میں جو آدمی کے اندر مایوسی تھی، بعد میں اس کا بہت ہی ایک دوسرا بہترین نتیجہ سامنے آیا. تو پہلے تو آپ اس مایوسی کو دور کو ختم کیجئے. یہ ایک وقتی سی چیز ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آگے آپ کے لیے راستہ کھولے گا. دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ آپ ایسے مواقع پہ جو کیا کہتے ہیں کہ مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ دعائیں کریں زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ ایسی چیزوں کے لیے ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے. آپ اس نیت سے صدقہ کریں کچھ غریبوں میں جو انتہائی جو غریب ہوں، انتہائی فقیر ہوں، ان کو کچھ مدد کریں اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چاہیں. ایک چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ایسے مسائل کے لیے کہ جب آدمی کچھ مایوس سا ہو جائے، اس پریشانی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے لگے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی خالص نیت سے کوئی عمل کیا ہو جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہو، دنیا کے لیے نہیں اور دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، اس کے حوالے سے اس کا حوالہ دے کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. اس کی بہت ساری کئی مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھیں. انشاءاللہ آپ کی دعا گویا قبول ہوگی انشاءاللہ. جی بہن، امید ہے کہ جواب آپ تک پہنچا. یہاں مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا جس کے بدلے میں ہم کسی جزا کے طالب نہیں ہیں. مولانا صاحب، یہ انسانیت کے اگر کسوٹی پہ پرکھا جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے، جو مطلوب عمل ہے بنیادی طور پہ یہی ہے جو خالص لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جائے. یہ اگر اس میں ذرا سا بھی شائبہ ریاکاری کا، دکھاوے کا ہو گیا تو وہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا کر کے پھینک دی جاتی ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں یہی بتایا گیا الذین ھم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور جو چیزیں لوگ طلب کرتے ہیں تو اس کو منع کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ بھی بہت اہم بات ہے ہماری بلکہ اگر اس پوری سورہ کو دیکھیں مولانا صاحب، بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اس کی اسپرٹ دیکھیں آپ. اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دوسری طرف اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو آمادہ نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کی مالی مدد کریں، کھانا کھلائیں. یتیموں کو دھکے مار کر کے دور کر دیتے ہیں. اور سب سے آخری جو ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ جب ان سے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں اگر طلب کی جاتی ہیں، ان سے مانگا جاتا ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں. معاون برتن کو کہتے ہیں، شاید معاون برتن کو کہتے ہیں. اس طرح کی بہت چھوٹی چیزیں جو گھریلو استعمال کی ہیں. تو گویا اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے ارشاد یہ فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی پستی کی یہ انتہا ہے. یہ اخلاقی پستی کی انتہا ہے کہ جو معمولی چیزیں گھروں میں یوز ہوتی ہیں، برتن اور دیگر چیزیں، اس کو بھی لوگ منع کر دیتے ہیں. گویا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کے لیے اس طرح سے اپنے دل کو وسیع اور فراخ رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ اس کے کام کر سکیں وہ کریں. لیکن یہ ایک ادنا درجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے مانگی جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں میں تو نہیں دے سکتا. تو یہ اخلاقی پستی کی گویا کہ انتہا ہے. اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ گویا صرف نماز پڑھ لینا دکھاوے کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے. انسانیت کے کام آنا، لوگوں کی حاجت روائی کرنا، یہ اصل چیز ہے، ایک بنیادی چیز ہے جو اس صورت کا جو گویا ایک مغز ہے، اس کا جو جوہر ہے. بالکل مولانا صاحب. اور یہاں ہم اگر فریقین کی بات کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دینے پر آمادہ ہے لیکن جس نے لیا ہے وہ واپس لوٹانے پر اگر آمادہ نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس جذبے کی بےخونی ہوتی ہے. یہاں پر دوسرے پر بھی دوسرے فریق ثانی ہے، اس پر بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی ہے، مستعار لی ہے، تو اسے پھر لوٹا دیجئے وقت پہ، تاکہ یہ جذبہ سرد نہ ہو، ماند نہ پڑے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے کالرز جو کہتے ہیں کہ کسی نے ہم سے کچھ رقم ادھار لی، آج تک وہ لوٹانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے آپس کا لین دین، ربط و تعامل، یہ جو ہے ربط و اشتراک، یہ بہت ضروری ہے. یہ جذبہ تبھی پروان چڑھ سکتا ہے ایک تو خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی مدد کے لیے کیا جائے. دوسرے بندے اس چیز کا جو کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے تو اس کو احسان کو یاد کرتے ہوئے اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرو، بہتر رویہ کرو. صدقہ ہی کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا جو دوسروں کو ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھنا وہ بھی صدقہ ہے. مسجد میں اپنے بھائی کے لیے مجلس میں جگہ بنانا وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو پیارے اچھے نام سے پکارنا وہ بھی صدقہ ہے. ماں کو اپنے مسکرا کر دیکھ لینا وہ بھی صدقہ ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ہماری گفتگو میں ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام ہو، یہ بھی صدقہ ہے. ایک دوسرے کو ہم جو ہماری استطاعت ہے کسی اچھے تحفے سے نواز دیں
تو یہ بھی آپس میں دلوں میں جگہ بنانے کا ذریعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ محبت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے. مسکرا کر اچھے لفظوں سے بات کرنا، میٹھی بولی بولنا، یہ تمام چیزیں بھی آپس میں پیار اور محبت کو بڑھانے کے لیے بہت ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. اور یہ دو طرفہ ہوتا ہے جو آپ نے کہا. بہت اہم بات یہ ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے کہ دیکھیے جو سماج چلتا ہے جن بنیادوں پہ وہ باہمی تعاون سے چلتا ہے. اگر ایک آدمی کے اندر یہ جذبہ ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے، اس کی مصیبتوں میں کام آئے، ان کی پریشانیوں کا حل ڈھونڈے، لیکن اگلے جو دوسرا آدمی ہے اس کا جذبہ اس طرح کا نہیں ہے، یا پہلے آدمی کا تجربہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، وہ قرض دیتا ہے، وہ قرض چکانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجبوری مسئلہ جو اس وقت ہمارا سماجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ جو آگے بڑھ کر کے ایسا کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف اس کا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر ایک دفعہ انہوں نے قرض لے لیا ہے تو وہ دوبارہ لوٹانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ سارا جذبہ جو اس کے اندر پیدا ہوا تھا وہ مات پڑ جاتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو مفت خوری کی عادت ہو جاتی ہے. اگر کسی نے مدد کی تو اب وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب دوسرے لوگ ان کی کچھ مدد کرتے رہیں، ان کا کام چلتا رہے. حالانکہ مدد کا تعلق آپ کی مجبوری سے ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو مجبوری کے بجائے سمجھتا ہے، یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کے جو رشتہ دار یا اس کے پڑوسی یا یہ وہ لوگ بس ان کی کفالت کرتے رہیں گے. تو یہ مسئلہ ہے، یہ جو ایک جو ان کا ذہنی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ان تمام قیمتی معلومات کے لیے. بہت اچھی، بہت سود مند، بہت مفید جانکاری آپ سے ہمارے تمام ناظرین تک پہنچی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. پروگرام کی رونق کو دوبالا کریں گے اور بہت قیمتی معلومات ان سے بھی آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ان تمام معلومات کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ناظرین مولانا صاحب کے ساتھ ہماری آپ کی یہ جو گفتگو تھا یا بات چیت کا سلسلہ یہاں تک پہنچا. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور اطہر صاحب ان سے کچھ گفتگو کریں گے. یہ گفتگو کیا ہے، کس بیماری کے تعلق سے یہ جانکاری آپ تک پہنچائیں گے، یہ آپ خود دیکھیے گا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر راہ نجات میں تہہ دل سے خیر مقدم. ناظرین آپ پروگرام کے اس حصے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم صحت کی بات کرتے ہیں، تندرستی کی بات کرتے ہیں. صحت سلامت ہے تو دنیا ہماری روشن ہے، دنیا کی تمام تر خوبصورتی کا ہم مزہ لے سکتے ہیں بشرطے ہم تندرست رہیں، صحت مند رہیں. اور اس کے تعلق سے ہم دیکھیے ہم بھی ایک طرح سے فکر مند ہیں، تمام ہمارے جو ناظرین ہیں وہ صحت اور تندرستی سے بھرپور رہیں. اس تعلق سے ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ہیں اور معروف ڈاکٹر ہیں. ان سے آج ہم بات کریں گے بلڈ ٹیسٹ کے تعلق سے. خون کی جانچ کب کب ممکن ہے، کس طرح سے کرانی چاہیے، کون کون سے خون کی جانچ کرانی چاہیے، اور اس سے جڑے ان کے میڈیکل کالج میں کون کون سے کورسز ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں. سب سے پہلے استقبال ڈاکٹر اسلم خان صاحب کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہی آپ تک پہنچ گیا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کے تعلق سے ہم بہت ساری معلومات آپ سے لینے والے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کب کرانا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ پہلا سوال تو یہی ہے، اور کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے؟ بلڈ ٹیسٹ تو بہت ہی اہم ہے. اس کی روٹین ٹیسٹ تو ہمیشہ کراتے ہی رہنا چاہیے کبھی کبھی جی، تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ میرا یہ سال میرا بلڈ یا اس کا ہیموگلوبن ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلڈ ڈونیٹ بھی کرنا چاہیے، جو نیشنل میڈیکل کالج بہت کرتا ہے. ہمارے ہاں کیمپ لگتے ہیں، اتراکھنڈ سے ٹیم آتی ہے. کہا بھی جاتا ہے کہ رکت دان مہادان. رکت دان مہادان صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ نے اگر خون دان کیا ہے تو آپ نے ایک یا دو زندگی بچائی ہے. بالکل، تو بہت بڑی بات ہے. اور اسلام تو اس بات کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے کہ محبت بڑھے آپس میں اور دوسرے کی زندگی بچائی جائے. بے شک انسان کی زندگی بچانا، تمام انسانیت کی زندگی بچانا. اور تمام اگر ہم انسانوں کی بات کریں سب کے خون کا رنگ تو ایک ہی ہے. بالکل بالکل سب کا. اور اگر وقت پر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو ہمیں آنا چاہیے. تو بلڈ ڈونیشن کی خاص بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بلڈ ڈونیشن سال میں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ جی، ایک تندرست انسان ایک تندرست انسان جو ہے 17 سال سے کم کا نہیں دے سکتا اور 60 سال سے اوپر نہیں لے جاتا. تو ایک تندرست انسان جو ہے 4 بار اپنے ایک سال میں دے سکتا ہے. اور اگر کوئی دوائی لے رہا ہے کوئی شخص تو کیا وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ وہ دوائی لے رہا ہے یا اسے ٹی بی ہے یا اس کو سیویئر الرجی ہے اور یا اس کو یرقان ہوا تھا، پیلیا ہوا تھا، جی جی، یا اس کو کوئی VDRL ایسی بیماری ہوئی تھی، وینریل ڈیزیز ہوئی تھی،
یا اس کو کینسر یا کوئی بیماری ایسی رہی تھی پہلے تو اس کا بلڈ بالکل نہیں لیا جاتا، نہیں لینا چاہیے. ہاں اس میں فریش بلڈ جو بھی ہم بلڈ لے کے دوسروں کو دیتے ہیں تو وہ بیماری اس کو بھی ہو جاتی ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد جسم میں کمزوری آ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، وہ سائیکولوجیکل فینومینا ہے، کوئی کمزوری نہیں آتی بلکہ اور اچھا رہتا ہے. جو ہمارا لیور ہے وہ 500 سے زیادہ کام کرتا ہے، اس میں بلڈ بنانا بھی اس کا بہت مین کام ہے. تو اگر ہم نے بلڈ دیا ہے تو لیور کو یہ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ وہ پھر سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، شارق صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے. خیر مقدم آپ کا شارق صاحب. شارق صاحب خیر مقدم آپ کا راہ نجات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ میڈیکل لیب ٹیکنیشین کے کورسز کون کون سے آپ کے پاس ہیں اور ان کے بعد جاب اپارچونیٹیز کی کیا کیا ہمارے پاس جو ہے اپارچونیٹیز ہیں؟ جی سروسز ہیں. بہت شکریہ شارق ہمیں کال کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بتائیں. جی بہت اچھا سوال کیا سوال ہے جی. تو ایکچولی ابھی 10+2 کرنے کے بعد میں کوئی بھی ہمارے ہاں لڑکی لڑکا آ کر کے وہ ڈپلوما میڈیکل لیب ٹیکنیشین DMLT کر سکتا ہے. اچھا اس کا فیوچر کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا فیوچر یہ ہے کہ آپ تعجب ہوگا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں پاس آؤٹ بعد میں ہوتے ہیں، انہیں سروس پہلے مل جاتی ہے، پلیسمنٹ پہلے ہو جاتا ہے، پہلے پلیسمنٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارے پاس میں آلریڈی لال پیتھولوجی رینبیکسی والے تقریباً 200-250 کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہتی ہے. اور آج کل تو دیکھیے بلڈ ٹیسٹ کا بہت چلن بڑھ گیا ہے، ہر ڈاکٹر جو ہے بیماری سے پہلے ٹیسٹ کے لیے ایڈوائز کرتا ہے. تو DMLT کر سکتے ہیں، بہت سستا اور اچھا کورس ہے. BMLT 4 سال کا ہے، بیچلرشپ. اور آپ کو تعجب ہوگا اس سے پربھاوت ہو کر کے ہمارے UP کے مکھیہ منتری شری اکھلیش یادو نے 2015 میں 31 جولائی کو کالج کو ایوارڈ دیا کہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کہ رکت دان کرا رہے ہیں، لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، جو ہمارے UP کے گورنر ہیں انہوں نے 26 نومبر 2016 کو نیشنل میڈیکل کالج کو کے پورے اسٹاف کو اپنے ہاں انوائٹ کیا راج بھون میں، اور ان کو دعوت دی، ان کو کھانا کھلایا، مطلب ان کو چائے پلائی، اور 5 گھنٹے رکھنے کے بعد میں پوری بات سنی تو یہ خواہش ظاہر کی کہ میں بھی وہاں آؤں گا. بہت بڑی فخر کی بات. اور 2 بار انہوں نے فون کرایا اپنی جو اسسٹنٹ ہے پرتیبھا جی کہ بھائی مجھے وقت دیں. وہ 25 مارچ کا ٹائم بھی اتفاق سے ہمارے ایگزام کی ڈیٹ آ گئی تھی تو ہم نہیں کرا پائے پروگرام. اس کا میں افسوس ہے، لیکن ان کی محبت کے ہم آبھاری ہیں کہ انہوں نے کالج کو سراہا اور شیلڈ دی. اور واقعی آپ کی خدمات اس شعبے میں بہت زیادہ ہیں، ناقابل فراموش آپ کی جو خدمات ہیں وہ ہیں، اور وہ ظاہر بھی ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ میڈیکل کالج میں اگر کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں تو فیسز میں بہت رعایت ہے اور نامنل فیسز ہیں، اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے خاص طور پر آپ کی رعایت ہے، 50% کی ان کو چھوٹ دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہاسٹل کی وہاں پر فیسلٹی موجود ہے، اور بہت ساری سہولیات ہیں. ان سہولیات پر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی سہولیات وہاں بچوں کو دی جاتی ہیں. سب سے تو ہم نے ایک دم ہوملی ایٹماسفیئر دے رکھا ہے، بچے کو جھجک نہ ہو، بچہ ڈرے نہ. ریگنگ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی نئے آنے والی اسٹوڈنٹ کو وہ پریشان نہ کرے، اور بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کے کھیلنے کا بھی انتظام کیا ہے، جیسے والی بال ہے، بیڈمنٹن ہے، تاکہ بچے جو ہیں جس وقت ان کے ہاں پیریڈ نہ کلاسز نہ لگ رہی ہوں اس وقت وہ ریلیکس ہو کھیل لیں. ظاہر سی بات ہے جب ان کے پرنسپل اتنے شفیق ہوں گے تو بچے بھی بہت اچھے ہونہار نکلیں گے، ایسی ہمیں امید ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ایک مرتبہ پھر اپنے کورس کی طرف آتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ پر آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، کس طرح سے کریئر میں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں اس کورس کو کرنے کے بعد، اور اس کی اہلیت کیا ہے؟ ہاں اس کی اہلیت تو ہم 12 پاس 10+2 ہی ہے جی، لیکن اس میں سب سے بڑی بات ایک تو پلیسمنٹ ہے. لیکن اس میں پلیسمنٹ بہت اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک بلڈ ٹیسٹ کرنے والا ایک دن میں 10-15 ہزار روپے روز کما لیتا ہے. ایک مہینے میں سے 20,000 سیلری ملے تو اس کے لیے بہت کم ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں سے جو بچے میکسیمم نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی لیب بنا لیے، اور بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا آج کل لیب بنانے میں، کیونکہ سب کی کٹس آنے لگی ہیں. انہیں طریقہ آنا چاہیے، بہت جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو سینکڑوں بچے ہمارے، بلکہ ہزاروں کہہ دیجیے گا، وہ اتنا اچھا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بھی روزگار دیے، اپنے یہاں لیب میں بھی رکھے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کام چل رہا ہے. تو اس کے لیے تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چاہیں، اور یہ مستقبل میں یہ اور بڑھے گا، چونکہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پولوشن بڑھ رہا ہے، لائف اسٹائل خراب ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں بلڈ ٹیسٹ کی اہمیت بڑھے گی. اس میں زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن لیں. صحیح، ظاہر سی بات ہے. اور سارے بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو مطمئن بھی محسوس کر سکتا ہے. بالکل. ایک شخص کو سال میں کتنی مرتبہ اپنے بلڈ ٹیسٹ جو ضروری ٹیسٹ ہیں وہ کرا لینے چاہیے؟ ہاں ویسے عام طور سے جو ایک ٹیسٹ ہے ہیموگرام کہتے ہیں، اس میں ساری چیز آ جاتی ہے. اس میں ہیموگلوبن بھی آ جاتا ہے، TSH, TLC بھی، یہ سارے بھی آ جاتا ہے. ایک سال میں ایک بار کرا لیں،
اگر نارمل ہے تو کوئی ضرورت نہیں پورے سال، اس کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی بیماری ہو جائے اسے اینٹی بایوٹک نہ لے. بالکل. مثال کے طور پر کھانسی ہوئی تو اسے وہی سمجھے مجھے ٹی بی نہیں ہے، وہی سمجھے مجھے اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے، نیمونیا مجھے نہیں ہے. تو بہت بڑی بات ہے. اب پروگرام چونکہ آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹیسٹ سے جڑی تمام معلومات ہمارے نوجوانوں کو دیں کہ کس طرح سے وہ داخلہ لے سکتے ہیں اور داخلے کے لیے معلومات کہاں سے ان کو مل سکتی ہے، تفصیلی معلومات کہاں سے مل سکتی ہے. وہ ہمارے جو ابھی نمبر ہم نے بتایا اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 9997153735. اور سیکنڈلی ہماری ویب سائٹ ہے، بہت مشہور ہے، کہیں بھی پوری دنیا میں آپ کھول سکتے ہیں. سب سے ٹاپ پہ ہماری ایک ویب سائٹ کھلتی ہے، اس کی وجہ ہے کہ پبلک میں بہت پاپولر ہے ہمارا کالج. جی جی. تو اسے کھولیں اور ایڈمیشن میں جائیں، ایڈمیشن کرا لیں، کوئی دقت نہیں. ہمارے یہاں اتنا ایزی ایڈمیشن ہے، شاید ہی کسی جگہ ہو. صحیح فرما رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد بچے اپنے سب سے بڑی بات ہے ہمارے یہاں کوئی ہڈن فیس نہیں ہے، کسی قسم کا ٹارچر نہیں کیا جاتا. بچے کو لیب ہے ہمارے یہاں، باقاعدہ سکھایا جاتا ہے اور ایک اچھا ماحول اس کو دیا جاتا اچھا ہے. یہ سوچتے ہیں کہ بھائی بچہ ہماری وجہ سے آیا ہے تو اس کو ہم اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کریں. ڈاکٹر اسلم خان صاحب بہت بہت شکریہ، دل کی گہرائیوں سے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ناظرین کی آپ نے رہنمائی فرمائی. جہاں تک میڈیکل کورسز کا تعلق ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک کورسز آپ کے ہاسپٹل میں موجود ہیں، نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور میں. بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات کا آج کا سفر. انشاءاللہ تعالی آئندہ شمارے میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم. جانے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نان اسٹاپ 25 خبریں آپ دیکھیے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.